अस्सलाम वालेकुम। मतीउल जान MJ TV। इस्लाम आबाद हाई कोर्ट में कल ही साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। एडवोकेट राना शमीम साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान पर तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में फ़र्द जुर्म आयद की, और ये तौहीन अदालत का जो कार्रवाई है और जो इल्ज़ाम है ये उनके उस हल्फिया बयान की वजह से हुआ जो लंदन में रिकॉर्ड कराया गया और जिसमें दावा किया गया कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उनके सामने गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर बतौर चीफ जस्टिस दौरे पर टेलीफोन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस आमिर फ़ारूक को हदायत दी कि नवाज़ शरीफ और उनके अहल खाना की ज़मानतें 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन से पहले नहीं होनी चाहिए। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अता मनल्ला ने तौहीन अदालत का नोटिस दिया, तलब किया, कार्रवाई की, और उसके साथ ही उन सहाफ़ियों को भी ख़ास तौर पर अंसार अब्बासी सीनियर सहाफ़ी जिन्होंने ये खबर ब्रेक की थी कि इस तरह एक साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान ने लंदन में कोई हल्फिया बयान नोटराइज करवाया है, उनको और उनके एडिटर आमिर गौरी और जंग ग्रुप के मालिक मीर शकीलुर रहमान को भी शोकास नोटिस जारी किए थे, और 20 जनवरी को यानी कल उन पर भी फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, मगर कल सहाफ़ियों का हक़ में कुछ अच्छा ही रहा और सिर्फ एडवोकेट राना शमीम जो हैं उन पे फ़र्द जुर्म आयद की गई। तो कल की कार्रवाई का जो तहरीरी हुक्म और जो बाकायदा दस्तखत शुदा हुक्म है वो कुछ देर पहले ही जारी हुआ है, और उस हुक्म से वाज़ेह होता है कि किन हालात में और किस सूरत हाल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अता मनल्ला ने अंसार अब्बासी, आमिर गौरी और मीर शकीलुर रहमान जो 3 मीडिया ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी और मीडिया मालिक हैं उनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद ना करने का फ़ैसला किया है, और क्या वजूहात बनी कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के ख़िलाफ़ ही फ़र्द जुर्म आयद की गई। तो वो हुक्मनामा अब सामने आ गया है। चीफ जस्टिस अता मनल्ला का तहरीर करदा ये हुक्मनामा है, और उसमें मुख्तसर करके हालात व वाक़यात बताए हैं, और उसमें कहा गया है कि बहुत मौका दिया गया और बज़ाहिर अदालत मुतमईन थी हालात व वाक़यात से कि जो इंसाफ का तकाज़ा है कि फ़र्द जुर्म के लिए एक तारीख़ मुकर्रर की जाए, और यूँ पहले 7 जनवरी 2022 को जो समाअत हुई और फिर 20 जनवरी 2022 को जो है वो फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख़ मुकर्रर की गई थी। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक राना मोहम्मद शमीम ने कहा कि उनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद करने का जो अमल है उसको मौखर किया जाए, क्योंकि उनके वकील मौजूद नहीं थे और एडवोकेट लतीफ़ आफरीदी कल नहीं आ सके थे। उनका इंतज़ार भी किया अदालत ने, एक दफ़ा 11 बजे तक का फिर टाइम भी रखा, लेकिन वो नहीं आए। अदालत लिखती है कि जो तरीक़ाकार वज़ा किया गया है तौहीन अदालत के कानून के सेक्शन 17 के तहत वो बहुत वाज़ेह है और तफसीली समाअत हुई है, और आज फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए ही अदालत ने अपने हुक्म के ज़रिए समाअत की तारीख़ मुकर्रर की थी, और आज के दिन कोई और प्रोसीडिंग या कार्रवाई नहीं हो सकती थी माँ सवाए फ़र्द जुर्म आयद करने के। और वैसे भी कानून के तहत जो है फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए ज़रूरी है कि मुल्ज़म अदालत में मौजूद हो, उसके वकील मौजूद होने जो है वो कानूनन लाजमी नहीं है। और यूँ फ़र्द जुर्म खुली अदालत में पढ़कर सुनाई गई राना मोहम्मद शमीम को, और जो राना मोहम्मद शमीम हैं उन्होंने हैसियत जुर्म से जो है इनकार किया, और उन्होंने कहा कि वो इस जुर्म के मर्तकब नहीं हुए, और राना शमीम बकौल इस हुक्मनामे के राना शमीम ने ये कहा है कि वो अपना दिफा करेंगे इन इल्ज़ामात के ख़िलाफ़, और राना शमीम को ये हदायत दी जाती है कि वो एक हल्फिया बयान अदालत में जमा कराएं, और अदालत ने पहले ही एक अदालती मुआवन जो कि गैर जानबदार कानूनी माहिर होता है वो मुकर्रर किया है, ताकि शफाफियत को और फेयर ट्रायल मुनसफ़ाना कार्रवाई को यकीनी बना सके, और जो मुबैना मुल्ज़म हैं राना मोहम्मद शमीम उनको ये आज़ादी होगी कि वो कानून के मुताबिक अपना दिफा करें ताकि मुनसफ़ाना ट्रायल को यकीनी बनाया जा सके। इस हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने ये दलील दी है कि जो सहाफ़ी हज़रात हैं जिन पे तौहीन अदालत का इल्ज़ाम है, अंसार अब्बासी, आमिर गौरी और मीर शकीलुर रहमान जो जंग ग्रुप के मालिक हैं,
ان کا جو ذمہ داری تھی یا ان کے اوپر جو الزام ہے وہ ثانوی نوعیت کا ہے، وہ سیکنڈری نیچر کا ہے۔ اور لندن اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ حالانکہ ان صحافی حضرات جو ہیں انہوں نے معقول احتیاط نہیں کی جو کہ ریزنیبل کیئر خبر چھاپنے میں کرنی چاہیے تھی، مگر اس مرحلے پر جو توہین عدالت کی کارروائی ہے ان کے خلاف نہ کی جائے، کیونکہ وہ اس مرحلے پر صحافیوں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح عدالت کے جو غیر جانبدار قانونی ماہر معاون ایڈوکیٹ فیصل صدیقی تھے، ان کے دلائل کا بھی حوالہ دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس حکم نامے میں، اور کہا ہے کہ ان کی رائے میں جو ایڈیٹر ہیں اور جو رپورٹر ہیں اور جو ایڈیٹر ان چیف ہیں، انہوں نے بالکل اس بات میں شک نہیں کہ رپورٹر، ایڈیٹر اور ایڈیٹر ان چیف جو تھے وہ بالکل لاپرواہی کا انہوں نے مظاہرہ کیا، انتہائی لاپرواہی کا، مگر اس کے باوجود بھی صحافیوں کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کا کیس نہیں بنتا۔ اور فیصل صدیقی ایڈوکیٹ نے یہ بھی تجویز دی کہ وہ عدالت جو ہے وہ قانون کے سیکشن 18(2) کے تحت جو ہے ان کے اس سنگین لاپرواہی کے خلاف ضرور اپنی رائے دے اور اس کے حوالے سے اپنا اوپینین بھی ضرور دے، کارروائی نہ کرے، سزا نہ دے، مگر اس لاپرواہی کا حوالہ ضرور عدالت دے سکتی ہے۔ پھر جو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے جو رہنما تھے ناصر زیدی، ان کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ وہ جو PFUJ کے رہنما افضل بٹ ان کے ساتھ اور دوسرے صحافیوں کے ساتھ وہ پیش ہوئے، اور ان کا یہ موقف تھا کہ اخباری اور جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ پہلے ہی بے انتہا دباؤ کا شکار ہے، بہت سے چیلنجز کا شکار ہے پاکستان کے اندر، اور انصاف کا تقاضا یہ ہوگا کہ اور عدالت کی رائے میں ان کا یہ موقف کافی حد تک جائز بھی تھا کہ جو سب جوڈس رول ہے، یعنی عدالت میں زیر سماعت مقدمات کے حوالے سے بات یا رپورٹنگ نہ کرنے کا جو ایک اصول ہوتا ہے کہ کیونکہ عدالت کے سامنے ہے، اس حوالے سے عدالتوں نے آج تک کسی مقدمے میں کسی کو سزا نہیں سنائی، کسی صحافی کو یا کسی شخص کو کہ آپ نے ایک عدالت کے سامنے زیر التوا مقدمے کے بارے میں کوئی رائے دی ہے۔ تو یہ پہلی بار ہے، اور پہلے عدالتوں نے اتنی سختی سے توہین عدالت کے قانون کا استعمال نہیں کیا ایسے معاملات میں کہ جس میں کسی شخص نے عدالت کے سامنے زیر سماعت مقدمے کے اوپر کوئی رائے دی ہو۔ اور عدالت نے کہا کہ انہوں نے برملا جو ہیں صحافی حضرات اور صحافی لیڈروں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ عدالت کے سامنے زیر سماعت جو معاملات ہیں وہ اور ان کے اوپر رائے نہ دینے کا جو قانون ہے اور جو اصول ہے وہ پہلی بار اب زیر بحث آیا ہے۔ اور PFUJ اور صحافی رہنماؤں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور جو دوسری صحافتی تنظیمیں ہیں، نمائندہ تنظیمیں ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ سے عدالت کے سامنے زیر التوا مقدمات کی رپورٹنگ سے متعلق رہنما اصول مرتب کیے جائیں گے۔ اور PFUJ نے صحافتی رہنماؤں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ رانا شمیم کے جو ایفیڈیوٹ کی بنیاد پہ خبریں چھاپی گئی وہ صحافتی معیار پہ پورا نہیں اترتی، خاص طور پہ اس معیار پہ کہ جس میں عدالت کے سامنے زیر سماعت مقدمات کے اوپر رائے نہ دینے کا جو اصول ہے وہ بھی آتا ہے۔ اور صحافتی رہنماؤں نے اس بات پہ بھی زور دیا کہ کسی صحافی ایڈیٹر یا ایڈیٹر ان چیف کے خلاف جو ہے اگر فرد جرم عائد کی جائے گی تو پھر اس کے لیے کوئی ٹھوس شواہد جو ہے سامنے لانا ضروری ہوں گے کہ صحافیوں نے یا میڈیا کے لوگوں نے ایک سازش کے تحت جو ہے رانا شمیم سے مل کر یہ جان بوجھ کر یہ خبر چھاپی ہیں، اور ان ٹھوس شواہد کی عدم موجودگی میں اگر صحافیوں کے خلاف فرد جرم عائد کی جائے گی تو پھر اس کے سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ آئین میں درج آزادی رائے کا جو حق ہے آرٹیکل 19 اور معلومات تک رسائی کا جو بنیادی حق ہے 19A، اس کے اوپر اس فرد جرم کے عائد کرنے سے سنگین نتائج مرتب ہوں گے اور آئین میں دی گئی ان بنیادی حقوق کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ 28 دسمبر کو عدالت نے یہ واضح کیا تھا کہ
کہ جو آزادی رائے اور معلومات تک رسائی کے جو بنیادی آئینی حقوق ہیں ان کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ عدالت نے خود اس بات کو تسلیم کیا تھا، اور عدالت پھر اس حکم نامے میں کہتی ہے کہ جو تمام دوسرے جو بنیادی حقوق ہیں، انسان کے زندہ رہنے کا حق، منصفانہ ٹرائل کا حق، رائٹ ٹو ریپوٹیشن یا دوسرے بھی حقوق ہیں، ان کو سختی سے ان حقوق کو یقینی بنا کے ہی ان حقوق کو یقینی بنانے کے لیے بھی آزادی رائے اور معلومات تک رسائی کا حق جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو سب سے تمام بنیادی حقوق میں سب سے زیادہ اہم یہ آزادی رائے اور معلومات تک رسائی کے حقوق ہیں۔ ایک آزاد پریس جو ہے اور آزاد میڈیا جو ہے وہ آزاد عدلیہ کا ضامن ہوتا ہے، مگر جو آزادی رپورٹر، ایڈیٹر اور جو اخبار کے مالکان مانگتے ہیں وہ غیر مشروط نہیں ہے، وہ ایبسولوٹ نہیں ہے۔ ان کی آزادی جو ہے مشروط ہے دوسرے شہریوں کی آزادی کا احترام کرنے سے، اور خاص طور پہ جو درخواست گزار لوگ ہیں، جو مقدمات کا فریق ہیں، ان کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، تو ان کا بھی احترام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے میڈیا کی اور صحافیوں کی آزادی غیر مشروط نہیں ہے۔ اور جو عدالت میں زیر التوا مقدمات کے اوپر رائے نہ دینے کا جو بنیادی اصول ہیں وہ منصفانہ ٹرائل اور فعال نظام عدل کے لیے انتہائی لازمی ہیں۔ اور جو صحافیوں کے نمائندہ ہیں جو آج عدالت میں پیش ہوئے ہیں وہ کافی حد تک یہ بات درست کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی بھی جو ہے زیر سماعت مقدمات کے حوالے سے جو رائے نہ دینے کا جو اصول ہے اس کو عدالت نے کبھی بھی اتنی سختی سے اپلائی نہیں کیا، تو یہ پہلی بار تھی، اور کوئی ہمارے سامنے ایسی مثال بھی موجود نہیں ہے۔ اور اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ عدالت کے باہر جس قسم کا ٹرائل کیا جاتا ہے، اور شاید وہ میڈیا ٹرائل کا حوالہ دے رہے ہیں، اس کے اوپر بھی بلا روک ٹوک وہ عدالت سے باہر ٹرائل کیا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی کوئی جو ہے پابندیاں نہیں ہیں، اس کی بھی کوئی حدود جو ہے وہ طے نہیں، کوئی اصول طے نہیں ہوئے، اور یہ طویل عرصے سے یہ کام جاری ہے۔ اور عدالت کا یہ کہنا تھا کہ ہم کسی قسم کی حوصلہ شکنی نہیں کرنا چاہ رہے، اور یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو میڈیا ٹرائل ہے، جو میڈیا کے ذریعے لوگوں کا ٹرائل کیا جاتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے ماضی میں، اور کبھی بھی جو ہے عدالت کے سامنے زیر سماعت مقدمات پہ رائے نہ دینے کے اصول کو سختی سے ہماری عدالتوں نے نافذ نہیں کیا، اور ایسا کرنے کا جو نقصان ہے وہ ناقابل تلافی ہے۔ اور دوسری قسم کی جتنی بھی توہین ہوتی رہی ہیں جو کہ زیر سماعت مقدمات کے حوالے سے رائے زنی کے اوپر جو توہین عدالت کی کارروائیاں ہیں وہ کبھی بھی ٹھوس انداز میں آگے نہیں بڑھی۔ اور پھر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ صحافی رہنماؤں کی طرف سے جو اعتراف کیا گیا ہے، جو احساس کیا گیا ہے اپنی غلطی کا، اور پھر انہوں نے جس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ آئندہ سے رہنما اصول مرتب کریں گے سب جوڈس رول کے حوالے سے، یہ ایک اہم پیش رفت ہے اور اس کی تعریف کی جانی چاہیے۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ کوئی بھی ایسا مٹیریل یا کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں ہے جس سے ثابت ہوتا ہو کہ اخبار میں چھپنے والی خبر جو ہے وہ کسی بھی قسم کی اس کے پیچھے کوئی بدنیتی تھی یا اس کے پیچھے ایسی کوئی سازش تھی کہ عدالتی کارروائی میں رکھنا ڈالا جائے یا نظام عدل میں رکھنا ڈالا جائے۔ اور باوجود اس کے کہ یہ انتہائی غفلت کا مظاہرہ تھی، اس خبر کی اشاعت جو ہے انتہائی غفلت کا ایک مظاہرہ تھی، جو رپورٹر کا جو عمل ہے، جو کنڈکٹ ہے ایڈیٹر کا اور ایڈیٹر ان چیف کا، عدالت کے نزدیک اس مرحلے پر جو ہے عدالت کسی قسم کی جو ہے وہ ایک قسم کا تحمل کا مظاہرہ کرے گی عدالت، اور انصار عباسی، عامر غوری اور میر شکیل الرحمان کے خلاف جو ہے وہ مزید کارروائی نہیں کرے گی۔ اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر عدالتی کارروائی کے دوران کچھ ایسے شواہد سامنے آئے، یعنی کہ رانا محمد شمیم کے خلاف کارروائی کے دوران کچھ ایسے شواہد سامنے آئے جس سے کوئی ایسا ثبوت سامنے آ گیا کہ یہ میڈیا بھی کسی سازش کا حصہ تھا، جس میں میڈیا کی کوئی بدنیتی، رپورٹر، ایڈیٹر یا ایڈیٹر ان چیف کی بدنیتی سامنے آئی کہ وہ کسی عدالتی کارروائی میں رکھنا ڈالنا چاہ رہے تھے، تو پھر جو ہے
ان صحافیوں کے خلاف بھی کارروائی شروع کی جا سکے گی۔ اور یوں یہ معاملہ جو ہے نمٹا دیا گیا۔ 15 فروری تک اس معاملے کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ایک اپلیکیشن رانا شمیم نے کہا تھا کہ اٹارنی جنرل کی جگہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو تعینات کر دیا جائے اس معاملے میں بطور پراسیکیوٹر، اور اس کی بقول اسلام آباد ہائی کورٹ کے رانا شمیم اس کی کوئی جواز نہیں دے سکے۔ اور جو اٹارنی جنرل ہیں وہ ایک پیشہ ورانہ صلاحیت کے حامل ہیں، اور ان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ انتہائی غیر جانبدار اور انتہائی ماہر قانون دان کی ہے۔ اس لیے عدالت نے ان کی یہ درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی۔ اور پھر رانا شمیم نے جو کہا تھا کہ اس تمام معاملے میں انکوائری کی جائے، تحقیقات کی جائے، تو عدالت نے کہا کہ رانا شمیم جو ہیں وہ ایک طویل عرصے سے جو سندھ ہائی کورٹ کے جج بھی رہے ہیں اور پھر چیف جج گلگت بلتستان بھی رہے ہیں 3 سال، ان کو عدالتی قواعد کا اور پروسیجر کا جو توہین عدالت کے تحت جو پروسیجر اپنایا جاتا ہے اس کا علم ہونا چاہیے۔ اور فرد جرم کے بعد جس قسم جو ٹرائل شروع ہوگا رانا شمیم کے خلاف، اس ٹرائل کے دوران رانا شمیم کو یہ موقع ضرور ملے گا کہ جو شواہد اور ثبوت وہ کسی انکوائری کمیشن کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ شواہد اور ثبوت اب رانا شمیم اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے فرد جرم کے جواب کے صورت میں رکھ سکتے ہیں۔ اور اس لیے رانا شمیم کی انکوائری کمیشن بنانے کی صدا کو بھی مسترد کر دیا گیا۔ تو بنیادی طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ بہت ہی ایک زبردست فیصلہ تھا، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جب ایڈوکیٹ رانا شمیم نے یہ تسلیم کیا کہ یہ ایفیڈیوٹ انہوں نے لکھا تھا، اگر وہ یہ کہتے کہ یہ ایفیڈیوٹ انہوں نے لکھا ہی نہیں ہے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، تو پھر یقینی طور پہ صحافیوں سے پوچھا جاتا کہ آپ نے خبر کیسے چھاپ دی۔ مگر رانا شمیم نے انکار نہیں کیا، نہ صرف یہ کہ انہوں نے تسلیم کیا انہوں نے ایفیڈیوٹ لکھا ہے، انہوں نے وہ وہی ایفیڈیوٹ عدالت میں بھی پیش کر دیا۔ تو اس کے بعد یقینی طور پہ اصل معاملہ رانا شمیم کے ایفیڈیوٹ کا تھا۔ مگر اب جب کہ صحافی اس تمام کیس سے باہر ہو گئے ہیں، تو سوال یہ بنتا ہے کہ رانا شمیم نے بھی جو ایفیڈیوٹ دیا ہے، تو اس ایفیڈیوٹ میں تو انہوں نے وہ بیان کیا نا جو انہوں نے دیکھا، ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں کہ کوئی جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے کسی بینچ پہ تھا یا نہیں، اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے جو دیکھا وہ بیان کر دیا۔ اور رانا شمیم نے عدالتی کارروائی کے دوران یہ بھی بتایا تھا کہ 1 سال کے اندر ان کے قریبی خاندانی 4 عزیز ان کی ڈیتھ ہوئی، جس میں ان کی اہلیہ بھی شامل تھی۔ تو وہ اسی ذہنی پریشانی کے عالم میں جب ان کو چھوٹے بھائی کی ڈیتھ کی اطلاع ملی تو وہ امریکہ سے واپس آتے ہوئے لندن میں رکے، تو شاید اسی حالت میں انہوں نے فوری طور پہ ایک ایفیڈیوٹ لکھوایا اور اس کو لندن میں اپنے ریلیٹیو کے حوالے کیا۔ شاید ان کی نیت یہ تھی کہ ان کی زندگی میں شاید یہ ایفیڈیوٹ منظر عام پہ نہ آئے، مگر وہ اپنی بیوی کی خواہش کا احترام بھی کرنا چاہ رہے تھے جیسا کہ وہ چاہ رہے تھے۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ ان کی بیوی نے اور رانا شمیم نے اور ان کی بیوی نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا انہوں نے وہ ایفیڈیوٹ میں لکھ دیا۔ اب سابق چیف جسٹس ثاقب نثار جو ہیں ان کے بیان یا ان کے موقف کے بغیر اسلام آباد ہائی کورٹ کس طریقے سے رانا شمیم کو ہی مورد الزام ٹھہرا کے توہین عدالت میں سزا دے گی، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب نہ صرف یہ کہ ہمارے قانون دانوں کو دینا ہے بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطا من اللہ کو بھی دینا ہے۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔